नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहूद को दुनिया की ज़िंदगी की कितनी लालच है। वो दुनिया की ज़िंदगी में बहुत देर तक ज़िंदा रहना चाहते हैं। हालांकि जब वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि वो अंबिया की औलाद हैं, तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में उन्हें फ़रमाया कि अगर ऐसा ही है तो मरने की आरज़ू क्यों नहीं करते, मर जाओ और अपने मकाम तक पहुंच जाओ। लेकिन दर हकीकत तो उन्हें अपने करतूत का बहुत अच्छी तरह से पता है और वह आखिरत के दिन पर यकीन भी रखते हैं। लिहाजा वो अपने करतूतों की सज़ा से बचने के लिए दुनिया में रहने के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में जितने देर तक ये मर्ज़ी रह लें, आखिरत में जो अज़ाब इनको होने वाला है उससे तो ये नहीं बच सकते। उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रमाया था कि जो अल्लाह का, अल्लाह के रसूलों का और अल्लाह के फ़रिश्तों का, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में मेंशन करते हुए फ़रमाया था कि जो इनका दुश्मन है वो अल्लाह ताला का भी दर हकीकत दुश्मन है और वो काफिर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रमाया था कि अल्लाह ताला के अहद को हमेशा से तोड़ने वाली कौम यहूद है और इनमें से बहुत से कम लोग इस तरह के हैं जो कि ईमान लाते हैं अल्लाह ताला के ऊपर, लेकिन अक्सर इनमें गुमराही हैं और अक्सर इनमें अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाते हैं। आज की हमारी आयत नंबर 101 से आयत नंबर 105 तक हैं। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबज़ा फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और जब भी इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा रसूल आया जो इनके पास मौजूद किताब की तस्दीक भी करता था, तो इन्हीं अहले किताब के एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को यूं अपने पसे पुष्ट डाल दिया जैसे वो इसे जानते ही ना हों। यहाँ दोबारा यहूद के इस किरदार पर गिरफ्त की गई है कि तौरात में मज़कूर निशानियों के मुताबिक यहूद ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तरह पहचान तो लिया, मगर ईमान लाने से इनकार कर दिया। ईमान लाने से इनकार करने के बाद उन्होंने इस किताब को, इनके हिस्सों को यूं फरामोश कर दिया जिससे वो कभी इसे जानते ही ना थे, यानी कि अल्लाह ताला के अहकामात में तहरीफ़ कर दी गई। जहाँ जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेंशन था वहाँ से उसको हटा दिया और ख़ुद भी ईमान लेकर नहीं आए। आयत नंबर 102। वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़रा सुलैमानु वलकिन्नश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन्नासस्सिहरा वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मरई व ज़ौजिही वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम वलक़द अलिमू लमनिश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिइसा मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। और ये यहूद तौरात के बजाय इन जंतरों मंत्रों के पीछे लग गए जो सैयदना सुलेमान के दौरे हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे। सैयदना सुलेमान ने ऐसा कुफ्र कभी नहीं किया था, बल्कि कुफ्र तो वो शैतान लोग किया करते थे जो लोगों को जादू सिखाते थे।
نیز یہ یہود اس چیز کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتاری گئی تھی۔ یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بننا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں، اور وہ یہ بات کو بھی خوب جانتے تھے جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی ہی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ اس آیت میں یہود کے ایک اور مکروہ کردار کو واضح کیا گیا ہے۔ یہود پر جب اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکام کو پس پش ڈال دیا اور جادو ٹونے تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جدوجہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے سارے کام بن جایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ جادو وغیرہ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے۔ انہیں جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا تو انہوں نے ایسے ساحروں سے ان کی تمام کتابیں چھین کر داخل دفتر کر دیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کے کام لیا کرتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھیں۔ پرندے بھی آپ کے مسخر تھے اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے صد باب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا تھا بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ اب ہاروت اور ماروت کے قصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ اور جادو سیکھنے والوں کا ہجوم، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسری طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، 2 فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے اذہان سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح سے خبر کر دینا کہ یہ ایک کفر کا کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم کفر کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے اسے پوری طرح متنبہ کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ان سیکھنے والوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، اور پھر وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا ہی سوسائٹی کا سب سے بڑا فساد ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جادو وغیرہ کا اثر ضرور ہو، اللہ تعالیٰ کی معیشت میں ہو تو اثر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہود کو پوری طرح علم تھا کہ یہ کفر کا کام ہے اور آخرت میں انہیں اس کی سزا ملتی رہے گی۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ اس کام میں ملوث رہے اور اس سرکشی کو
کرتے رہے۔ آیت نمبر 103 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، یعنی جانتے بوجھتے علم کے باوجود اگر وہ سرکشی پر آمادہ تھے تو وہ جاہل تھے۔ آیت نمبر 104 یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رائینا نہ کہو بلکہ اس کی بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، اور اس بات کو پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت میں یہود کی شرارتیں جو کہ رائینا کہنے کے متعلق ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہود جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ کے ارشادات سنتے اور کسی بات کو دوبارہ سننے یا سمجھنے کی ضرورت پیش آتی تو زبان کو مروڑ کر رائینا کہا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے، جبکہ دوسرے لفظ کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، رعنا یعنی بات ذرا دہرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود کی شرارت پر مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ تم رعنا کہنا چھوڑ دو بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہہ لیا کرو۔ اس کا معنی بھی وہی ہے جو رعنا کا ہے۔ اگر بات کو پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرو کہ انظرنا بھی کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے تو یہ زیادہ مناسب ہے، اور یہ شرارتی یہود تو ہیں ہی کافر جو یقیناً دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 105 ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ یہودیوں کو اصل تکلیف تو یہ تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کیوں مبعوث نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد اسماعیل سے اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جنہیں یہود اپنے سے بہت کمتر اور حقیر سمجھتے تھے، اور مشرکوں کو یہ تکلیف تھی کہ آپ خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے جس کی زد ان پر، ان کے معبودوں پر، ان کے آباء و اجداد پر اور ان کی چودڑاہٹ پر پڑتی تھی۔ لہٰذا یہود اور مشرکین دونوں ہی پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی کی بات کیسے ہی گوارا کر سکتے تھے، اور یہاں بھلائی اور رحمت سے مراد بالخصوص وہ احکام الہی ہیں جو مسلمانوں کی طرف نازل کیے جا رہے تھے، لہٰذا یہ دونوں فریق مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے تھے۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔